अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। काशिफ राइड की जानिब से एक और वीडियो के साथ आपके पास आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फ़ीमेल स्टूडेंट की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो एमबीबीएस के लिए अब्रॉड जाना चाहती थी, मगर उसके साथ आप कह सकते हैं कुछ एक्सीडेंट हुए, कुछ इस टाइप की स्कैमिंग फ्रॉड हुआ जो फ्यूचर में आपके साथ भी हो सकता है। स्टोरी शेयर करने का बेसिक मकसद यही है कि आप इन चीज़ों से अवॉइड कर सकें, ना सिर्फ आप खुद अवॉइड कर सकें बल्कि आपको कोई सराउंडिंग में अगर बच्चा इंटरेस्टेड है एमबीबीएस अब्रॉड में तो वो भी इन चीज़ों से बच सके और आपको मतलब कह सकते हैं कि पहले से चीज़ों का पता हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ के देखें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। देखें, स्टोरी ये जो है ये स्टार्ट होती है सितंबर अपटेक का, 2019 का जो सितंबर अपटेक था वहाँ से इसकी स्टार्टिंग है। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं, हज़ारों बच्चे आप कह लें कि कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, हर बच्चा जाता नहीं है, कांटेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, उसे प्रोवाइड कर देते हैं। अगर उसे ट्रस्ट होता है, उसे लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो हम उसका आप कह लें कि उसे फर्दर प्रोसेस करते हैं, अदरवाइज नो इशू। तो इस दौरान एक फीमेल स्टूडेंट ने मेरे साथ भी कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं एमबीबीएस के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। ठीक है, उनके नाम आइडेंटिटी वगैरह मैं रिवील नहीं करूँगा, लेकिन वो इतना मतलब उन्हें कहें कि प्रॉब्लम क्रिएट किया गया, इतना सब कुछ हुआ कि वो तो कह रहे थे कि सर आप मेरा बेशक नाम रिवील करें, आप उनका भी करें जिन्होंने किया, बट मैं किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। खैर, उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा सर हम एमबीबीएस के लिए बाहर जाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये इसका प्रोसेस है, सारा कुछ जो उन्होंने था बेसिकली गाइड कर दिया। गाइड करने के बाद उन्होंने कहा ओके हम आपको दोबारा बताएंगे। इस दौरान मैंने उनका नंबर जो है कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लिया। कोई भी बच्चा होता है जो आप कह लें जिससे आपका कंसर्न होता है तो हम सेव कर लेते हैं ताकि व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू जो है उन्हें इस हवाले से अपडेट मिलती रहे, जो भी प्रोसेस चल रहा है, क्या किस तरह एडमिशन, ये सारा कुछ। खैर, मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लिया और चीज़ें ऐसे चलती रही, बाकी बच्चे आते रहे, सारा कुछ होता रहा। दोबारा उन्होंने मुझसे रिटर्न कॉन्टैक्ट नहीं किया। ठीक है, कोई उनके प्रॉब्लम होंगे वट एवर, उन्होंने मुझसे दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं किया। ये था व्हाट्सएप, मेरे स्टेटस सीन कर लेते थे बट दोबारा कांटेक्ट ना हुआ। सितंबर अपटेक की बात कर रहा हूँ। ये चलते चलते आप कह लें कि वो सितंबर अपटेक यहाँ पर ओवर हो जाता है। सितंबर अपटेक ओवर होने के बाद हमारे पास आप कह लें कि फैब अपटेक जो मतलब अभी चल रहा है, फैब मार्च अपटेक आप कह लें, वो स्टार्ट हो गया। उसके लिए तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो बच्चों की इनरोलमेंट थी वो मैंने स्टार्ट कर दी थी, आप कह सकते हैं दिसंबर में, नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्ट में शुरू हो गई। तो दिसंबर के एंड तक जो है वो बच्चों के आप कह सकते हैं कि एडमिशन लेटर आना स्टार्ट हो गया और फिर जनवरी में जाके हम लोगों ने इनविटेशन भी मंगवाना शुरू कर दिए। तो मेरे स्टेटस लग रहे थे, वो सीन कर रहे थे। तकरीबन ये आप कह लें कि होते होते जो है ना आप कह लें कि जनवरी में आके कहीं उनका दोबारा मुझे मैसेज आया। मुझे कहते हैं कि सर आपके बच्चे जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हमारे तो बच्चे फ्लाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा सुना है आपकी कहाँ तक पहुँचा, मतलब क्लासेस वगैरह आपकी कहाँ तक पहुँची, या आपका क्या सीन चल रहा है वहाँ पर, अभी आपकी क्या सेमेस्टर वगैरह कोई इशू तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कह दें। तो वो कहते हैं सर मैं तो अभी तक गई ही नहीं। मैंने कहा आपने तो सितंबर में जाना था, तो खैरियत आप क्यों नहीं गए? तो कहते हैं कि कुछ मतलब आप कह सकते हैं कि घरेलू प्रॉब्लम वगैरह हो गए थे। फिर जिन लोगों के थ्रू हमने अप्लाई किया था उन्होंने आप कह लें कि अभी तक तो मेरा एडमिशन लेटर ही नहीं आया। कुछ मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स की वजह से वो सितंबर के लिए ना जा पाई। और जब आप कह सकते हैं कि फैब अपटेक था तो उनका अभी तक इनविटेशन लेटर वगैरह ये नहीं आया हुआ था। ये अभी बात कहाँ तक आ चुकी थी, आप कह सकते हैं कि मेरे ख्याल में 15 या 20 जनवरी के डेट्स थी, उस दौरान वहाँ तक बात आ गई। तो मैंने कहा आपके इनविटेशन लेटर नहीं आया? कहते हैं हाँ। मैंने कहा क्यों नहीं आया? कहते हैं सर वो जो है क्या बोलते हैं ना, जिनके थ्रू मैंने अप्लाई किया था तो वो कहते हैं अभी तो वहाँ से इनविटेशन लेटर वगैरह आना स्टार्ट नहीं हुए और हम आपको कैसे दे दें दिस दैट। वो मतलब आगे उसे स्टोरी सुना रहे थे कोई इस तरह से। तो मैंने जो मेरे बच्चों के मतलब आप कह सकते हैं कि इनविटेशन लेटर वगैरह आए हुए थे, सारा कुछ तो मैंने उन्हें सेंड किया। मैंने कहा ये इनविटेशन लेटर है, ये एडमिशन लेटर है, अपडेट्स चेक कर रहे हैं, ये तो आना स्टार्ट हो गया, तो आपको क्यों नहीं है? मैंने कहा अपना मुझे स्टेटस बताया, आपने उन्हें कितनी पेमेंट किया या कहाँ पर किया? देखिए, यहाँ पर वो स्टूडेंट ने सबसे बड़ी मिस्टेक की। यहाँ मतलब कोई भी कर सकता है, जब भी आप एमबीबीएस से ब्रॉड के लिए जा रहे हैं किसी भी कंट्री में, डिफरेंट कंट्रीज की, खैर वो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट सिनेरियो, बट मेनली अगर किर्गिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो आप जिस बंदे के थ्रू आप कह सकते हैं कि जो कंसल्टेंट है जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, उसके लिए आप अगर मैक्सिमम आपने पे करना भी है तो $300 करने होते हैं। $300 से ₹1 भी ऊपर पे नहीं करना होता। हम लोग नॉर्मली अपने बच्चों से यही कहते हैं कि हमें आप कह सकते हैं कि $100 यानी ₹15,000 पे कर दे, या अगर वो दूर दराज इलाके से बिलोंग करता है, मतलब लैक ऑफ ट्रस्ट है या कोई ऐसा इशू है, तो फिर मैं यही कहता हूँ कि ठीक है आप पे ना करें, आप वहीं किर्गिस्तान जाके पे कर देना। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी को पे कर देंगे, नो इशू। अगर
اس طرح کا ایشو ہو. بٹ ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہاں پر جا کے پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وہ جس بندے کے تھرو جا رہی تھی انہوں نے اس کو 300 یا 1000 یا 500 نہیں $5500 انہوں نے اس کو پاکستان میں پے کر دیا تھا. یہ $5500 جو ہے نا یہ آپ کی اچھی خاصی میرے خیال میں 8-9 لاکھ روپے بن جاتا ہے اگر آپ اسے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں. اور انہوں نے اسے پورا کا پورا لے لیا تھا. ٹھیک ہے, جب آپ ایک بندے کو $5500 پاکستان میں پے کر چکے ہیں تو آپ ٹوٹلی طور پر اس بندے پہ باؤنڈ ہو چکے ہیں. اب اس کی مرضی وہ جیسے کرے جس طرح کرے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے مجھے بتایا, میں نے کہا کیوں بھائی وجہ کیا ہے, آپ نے کیوں پے کیا؟ ٹھیک ہے آپ کو تو وہاں پے کرنے تھے. تو کہتے ہیں سر وہ تو میرے کچھ ریلیٹیوز وغیرہ تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ پے کر دیں, تو میں نے تو اس وجہ سے پے کر دیا. میں نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں تو مطلب انہوں نے مجھے کہا سر جو بھی ہو گیا وہ ہو چکا, آپ میری ہیلپ کریں. ٹھیک ہے, جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے ان سے کہا اٹس اوکے, ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں کہ آپ انہیں یہ انویٹیشن لیٹر میں نے اپنے بچوں کو فارورڈ کیا. میں نے انہیں کہا کہ آپ انویٹیشن لیٹر یہ انہیں دکھا دیں اور ان سے کہیں کہ جب مطلب آپ کہہ لیں کاشف رائٹس یا ایڈوائس کے ایڈمیشن لیٹر انویٹیشن لیٹر آ رہے ہیں تو میرے مطلب آپ کہہ لیں کہ میرا کیوں نہیں آ رہا. یہ کرنے کے بعد مطلب انہوں نے اسے فارورڈ کیا, تھوڑا فورس کیا, تو انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے انویٹیشن لیٹر ایڈمیشن لیٹر وغیرہ آ جائیں گے, بٹ یہ سب کچھ کب آئے گا آپ کو ہم مطلب آپ کہہ لیں کہ جب کی فلائٹ ہوگی تو ایئرپورٹ پہ دے دیں گے, ابھی ہم آپ کو کچھ نہیں دیتے. تو آپ اس حوالے سے پریشان وغیرہ نہ ہو, تھوڑی آپ کہہ لیں اسے تسلی وغیرہ دی. یہاں تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ایک فیز تھا. اچھا اب میں آ جاتا ہوں اس کا سیکنڈ فیز کی جانب. جو سیکنڈ فیز ہے وہ فرسٹ فیز سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ہاریبل ہے, کیونکہ یہاں پر وہ چیزیں جو ہیں ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں, وہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور آپ کو بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں بھی پتہ چلیں گی. میں وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں کہ دیکھیں جب میں نے یہ چینل کریٹ کیا تھا تو میں نے دور دور تک کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم کبھی MBBS ابراڈ کے لیے بھی کام کریں گے, یہ سب ہوگا. مین مقصد بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. اگر آپ میرے چینل سے MBBS ابراڈ والی ویڈیوز ریموو کر دیں تو جو چیزیں باقی بچتی ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میرا مین مشن تھا چینل کریٹ کرتے وقت وہ یہاں پر بچ جائے گا. خیر جب ہم چینل کریٹ ہو گیا, میں کام وغیرہ کرتا رہا. اس دوران یہ ہوا کہ پھر وہ سوشل میڈیا پیجز گروپس وغیرہ کو بھی آپریٹ کرتے تھے. وہاں پر ڈیفرنٹ پوسٹیں آتی تھی, آپ ڈیلی بیسس پہ 10 سے 15 پوسٹیں MBBS ابراڈ کی ڈیلیٹ کر رہے ہیں. جب یہ چیزیں ہوئی اس کے بعد مجھے انٹرسٹ ہوا کہ اس میں کچھ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوریوسٹی کا فیکٹر MBBS ابراڈ وغیرہ کے حوالے سے سرچ کیا. بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئی, ویڈیو لینتھی ہو جائے گی, ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا, بٹ پتہ چلا کہ یہاں پر اسکیمنگ بھی ہوتی ہے, فراڈ بھی ہوتا ہے, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد شاہد بھائی سے فرمان بھائی سے ملے اور یہ ڈیسیژن ہوا کہ دیکھیں ہم یہ کام کریں گے, بٹ مین مقصد اسٹوڈنٹ کی پیورٹی ہوگا, نہ کہ اسکیمنگ یا فراڈ. مین چیز انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں ان سے بچانا ہے, جو اسکیمنگ فراڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہی اسٹوڈنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. نو ڈاؤٹ چولہا ہمارے گھر بھی جلتا ہے, اس کے نیچے اکثر آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیس بھی ہوتی ہے, ہمارے بھی اخراجات ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. 24 آور ہی ہم میں جو ہے یہاں پر دینے پڑتے ہیں, مگر مین پریورٹی پھر بھی یہی رکھی گئی کہ اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ چیز خیر یہ تو میں نے آپ کو اپنے حوالے سے تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اس اسٹوڈنٹ نے انہیں فورس کیا, انہیں وہ والے انویٹیشن لیٹر ایڈمیشن لیٹر سینڈ کیے جو میں نے انہیں فارورڈ کیے تھے, تو اس کے بعد وہ لوگ مان گئے اور اسے کہا. وہ خیر تھوڑا بہت چلتا رہا. یہ 20 آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جنوری سے چیز چلی تھی یہ ہوتے ہوتے 9 فیب ہو گیا. 9 فیب کو وہ اسے کہتے ہیں کہ جی آپ کی نا فلائٹ ہے, 12 فیب کی فلائٹ ہے, اور فلائٹ جب اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس اسٹوڈنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ کرغزستان سے ایک میسج آ جاتا ہے, ISM سے, اسے کہہ سکتے ہیں کہ واٹس ایپ پر ایک میسج ریسیو ہوتا ہے. اس میسج میں اس سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی یہاں ہمارے پاس فلائٹ تھی, ہم ISM کی ایڈمنسٹریشن سے بات کر رہے ہیں, بٹ ہمارے پاس کرونا وائرس کی وجہ سے فلائٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی ہے اور آپ کو بعد میں بلایا جائے گا. ایک چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ 9 فیب کی بات کر رہا ہوں, آج یا کل کی بات نہیں کر رہا, آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس ٹائم تک کرونا وائرس صرف اور صرف چائنا میں تھا. چائنا سے آؤٹ سائڈ کسی کو کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. بہرحال اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو فیمیل اسٹوڈنٹ تھے انہیں یہ میسج ریسیو ہو گیا. تو مجھے ان کا دوبارہ میسج آتا ہے, کہتی ہیں سر ہر چیز جو تھی وہ اوکے جا رہی تھی, اب میں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جا کے اپنی کلاسز سٹارٹ کرنے والی تھی, مگر مجھے اس طرح کے یہاں سے میسج آئے ہیں تو دوبارہ وہاں پر کوئی کرونا کا پرابلم تو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں اس طرح کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ اس سے 1 یا 2 دن پہلے یا بعد میں میرے بچوں کی بھی فلائٹس وغیرہ تھی, جا رہے تھے. تو میں نے کہا دیکھیں یہ میرے بچوں کی ٹکٹس وغیرہ میں نے شیئر کی, میں نے کہا جا رہے ہیں تو اس طرح کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو کہتے ہیں مجھے میسج آیا. میں نے کہا میسج بھی مجھے فارورڈ کرو اور ساتھ میں یہ بھی کرو کہ مجھے وہ نمبر بھی دو جس سے فارورڈ کیا. تو مجھے انہوں نے وہ نمبر فارورڈ کیا, میں نے دیکھ لیا کرغزستان کے نمبر تھا. میں نے اس نمبر پہ وہاں پہ کانٹیکٹ کیا. کانٹیکٹ کرنے کے بعد میں نے کانٹیکٹ ان سے کیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, یہاں پر ان کے اسکرین شاٹ بھی میں آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیتا ہوں. وہ اسٹوڈنٹ مطلب مجھ سے ضد کر رہی تھی, انہیں اتنا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیز کیا گیا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ سر میرے خلاف جو ہوتا ہے ہونے دیں, آپ جو ہے ان کو ایکسپوز کریں, مطلب اس اسٹوڈنٹ کا بھی نام بتائیں اور جو بندے اس کے پاکستان میں ہینڈلر ہیں انہیں بھی ایکسپوز کریں.
بٹ میں یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ خام خواہ میں کسی کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا، تو میں اس وجہ سے ان لوگوں کو ایکسپوز نہیں کر رہا، نہ ہی اسٹوڈنٹ کو ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں۔ مین چیز جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرنا ہے یا آپ کو بتانا ہے کہ آپ ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب انہوں نے جب مجھے وہ نمبر پرووائڈ کیا، میں نے ان سے ایک اسٹوڈنٹ بن کے بات کی اور میں نے ان سے کہا اپنی آئیڈینٹی وغیرہ چھپا کے دوسرے واٹس ایپ سے میں نے کہا میں کرگستان میں ISM کے لیے آنا چاہتا ہوں، یہاں پر میں مطلب انٹرسٹڈ ہوں۔ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کرونا کا کوئی ایشو تو نہیں؟ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی ایک کیس بھی نہیں کرونا کا، اور وہ واقعی ریئل بات کر رہے تھے کیونکہ ابھی تک وہاں پر کرونا کا کوئی کیس نہیں آیا۔ جب وہ مجھے یہ چیز کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا کا کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہے، تو میں نے اس کو اپنی آئیڈینٹی شو کر دی۔ آئیڈینٹی شو کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ، وہاں پہ جو ریپریزنٹیٹیو تھے، جو آفیشیل، وہ تو ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا، میں یہاں پر اگر آپ کو DP بتاؤں تو آپ ہنسنے لگ جائیں گے، تو ممی ڈیڈی ٹائپ آپ سمجھ لیں۔ تو میں نے انہیں اپنی آئیڈینٹی بتائی، میں نے کہا دیکھو بھائی مجھے سچ سچ بتا دو، جو ریالٹی آپ اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہاں پر آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں کلیئرلی اسے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک آرفن ہے، ان کے والد صاحب کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ تو خوف خدا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے تھریٹ بھی کیا کیونکہ ظاہری بات ہے اب گھی جو ہے وہ جب سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تھا تو ریالٹی تو پتہ کرنی تھی۔ میں نے کہا نہ صرف آپ کے لیے کرگستان میں پرابلم کریٹ ہوگا بلکہ پاکستان میں بھی آپ کو مطلب سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ چیز جب میں انہیں کہتا ہوں تو انہوں نے مجھے کلیئرلی کہہ دیا۔ وہ دوسرے والا اسکرین شاٹ انفارچونیٹلی میرے پاس ڈیلیٹ ہو گیا، یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں میری رسپانسبلٹی بہت چھوٹی سی تھی، میں نے ان اسٹوڈنٹ کو پک کرنا تھا ایئرپورٹ سے پک کرنے کے بعد یونیورسٹی چھوڑ دینا تھا، اس کے بعد اسٹوڈنٹ جانے ان کا کام جانے، میری رسپانسبلٹی وغیرہ ختم ہو جانی تھی۔ یہاں پر آگے فردر بھی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں جب میں نے ان سے ڈیٹیل میں بات کی۔ مجھے اس حوالے سے باقی نہیں پتا انہوں نے کس کو پاکستان میں $55 پے کیے، کیا کیا، کچھ بھی نہیں پتا۔ مینز آپ ایک اور پوائنٹ بھی دیکھیں کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو اس کے آفیشلی ریپریزنٹیٹیو تھے، جو اس کے ہینڈلر تھے، جو سارا کچھ کر رہے تھے، وہ بیسکلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیمیل وکیل تھی جنہوں نے ان کا کانٹریکٹ وغیرہ یا سارا کچھ کیا تھا، سائن وغیرہ کیا تھا، جو پاکستان میں کر رہے تھے۔ تو وہ سارے کے سارے کہاں بیٹھے تھے؟ پاکستان میں بیٹھے تھے۔ ISM ایک اسٹوڈنٹ جو وہاں پہ خود آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ سیمسٹر میں تھا، اس کے تھرو سارا کچھ ڈیل کر رہے تھے۔ یہ چیز بھی آپ کرنٹلی نوٹ کر لیجئے گا جب بھی کسی اسٹوڈنٹ کے تھرو اپلائی کرتے ہیں، آگے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ پرابلمز کیا ہوتے ہیں۔ خیر یہاں پہ جب فلائٹ کینسل ہوگی، میں نے فیمیل اسٹوڈنٹ کو اسکرین شاٹ بتا دیا، اسے ساری ریالٹی بتا دی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے تھرو انہیں فورس کرتی ہوں۔ میں نے کہا وہ وکیل ہے، آپ پولیس کے تھرو کہیں گے تو یہ چیز جو ہے ان کے لیے میٹر نہیں کرتی پولیس وغیرہ کو، تو ظاہری بات ہے ہمارے جو کسی کو یہ مائنڈ کرنے والی بات نہیں، ریالٹی ہے کہ وکیلوں کے لیے پولیس کیا میٹر کرتی۔ میں نے کہا کہ آپ انہیں FIA سائبر کرائم ونگ کا تھوڑا سا کہیں، جب آپ ان کا انہیں تھریٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بھیج دیں گے۔ خیر بات شارٹ کرتا ہوں، انہوں نے FIA سائبر کرائم ونگ کا انہیں کہا، انہوں نے جب ان کے آپ کیا لیں پر جلنے لگے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو بھیجتے ہیں۔ بٹ پھر کیا ہوا، انہیں بھیج تو دیا لیکن جو ساری کی ساری فیس تھی وہ انہوں نے یہاں پاکستان میں رکھ لی، اپنے پاس رکھ لی۔ پیکج بہت کم بنتا ہے یونیورسٹی کا، میں ان ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ $55 ٹوٹلی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا نہیں، بہت زیادہ ایکسٹرا تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ رکھ بھی پاکستان میں لیے، اسے کہا آپ چلی جائیں، آپ وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جائیں اور ہم جو ہے نا یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ بھیج دیں گے، ہم فی بھیج دیں گے، وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ وہ انفارچونیٹلی تھوڑی سی ان کی ریلیٹیو بھی تھیں جو مطلب جو چیزوں کو مینیج کر رہی تھی، جو جس وکیل کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ خیر چپ کر کے چلی گئی کہ ہاں چلو جا تو رہی ہوں نا، فی وہاں پر آ جائے گی۔ اب میرے خیال میں وہ 15 فیب کے اراؤنڈ وہاں پر گئی تھی اور انہیں وہاں پہنچے ہوئے ابھی تک 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچی تو وہ جو لڑکا جس کی مطلب یہ اسکرین شاٹ سامنے آپ کو شو ہو رہے ہیں، اس لڑکے نے انہیں وہاں سے ریسیو کیا۔ ریسیو کرنے کے بعد بجائے ہاسٹل میں لے کے جانے کے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے کسی اپارٹمنٹ وغیرہ پہ چھوڑ دیا، کہا آپ یہاں پر سٹے کریں، جب آپ کی فی آئے گی اس کے بعد آپ کو کانٹریکٹ وغیرہ سائن ہوگا، چیزیں ہوں گی۔ اس دوران وہ مطلب وہاں سے یونیورسٹی سے لیٹ ہوتی گئی، انہیں یونیورسٹی کی جانب سے فائن کر دیا گیا $300-400۔ وہ ڈیفرنٹ فائنز ہوتے ہیں جب آپ ٹائم پہ چیزیں نہیں کرتے تو یہ ہوتا ہے۔ اب بھی اگر میں ان کا آپ کو کرنٹ سینیریو بتاؤں، ٹھیک ہے، درمیان والی چیزیں سکپ کرتا ہوں، صرف کرنٹ سینیریو بتاتا ہوں، تو کرنٹ سینیریو ان کا یہاں پر یہ ہے کہ ان کی جو ٹوٹل فیس تھی اس میں سے صرف اور صرف انہیں 30% ریسیو ہوا ہے۔ نو ڈاؤٹ انہیں میس اور ہاسٹل کے چارجز تو ریسیو ہو چکے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے بغیر تو ان کا وہاں پر سروائیول پاسبل نہیں ہے، بٹ انہیں اپنی ٹوٹل یونیورسٹی فیس میں سے 30% فی ریسیو ہوئے۔ جب اس نے 30% فی یونیورسٹی میں سبمٹ کی، میں مطلب مجھ سے کہا کہ سر آپ تھوڑی سی فیور وغیرہ کریں۔ میں کیا فیور کر سکتا تھا، میکسیمم یہی ہو سکتا تھا یونیورسٹی سے بات کر سکتا تھا، اپنی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں پاکٹ سے تو میں پے نہیں کر سکتا تھا نا۔ تو میں نے یونیورسٹی وغیرہ سے بات کی، شاید بھائی سے کہا، فرمان بھائی سے ریکویسٹ کی، ان سے کہا کہ یار آپ ان سے کہیں کہ تھوڑا سا نا ان کو مطلب فیور دے دیں، ٹھیک ہے ان کی فی آ جائے گی۔ اب ان کو گروپ وغیرہ تو اسائن ہو گیا، کلاسز تو وہ لے رہی ہیں، انہیں کہا کلاسز لیں، بٹ ساتھ میں انہیں 1 ویک کا ٹائم بھی دیا ہے۔ یونیورسٹی اپنی جگہ ٹھیک ہے، انہیں اس چیز سے کیا کنسرن ہے آپ کو کس کے تھرو آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، انہیں تو اپنی فیس سے مطلب ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی کلاسز سٹارٹ کر لیں، گروپ اسائن کر دیتے ہیں،
لیکن اگر ود ان 1 ویک، ان کا تقریباً ویک بھی آج ختم ہونے والا تھا، یہ 1 ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو اگر ود ان 1 ویک آپ نے جو آپ کے ریمیننگ ڈیوز ہیں، جو آپ کے 60% یا 70% فیس جو ہے وہ ریمیننگ ہے، وہ آپ نے پے نہ کی، آپ کا ایڈمیشن کینسل کر دیا جائے گا، آپ کا گروپ ختم کر دیا جائے گا، اس کے بعد آپ جانے آپ کا کام جانے۔ اب وہ بچی جو ہیں وہ آپ کہہ لیں پاکستان میں اس وکیل سے کانٹیکٹ کر رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی کہ کائنڈلی جو آپ نے ایکسٹرا بھی لے لیے، سارے بھی چارجز لے لیے، سب کچھ کر لیا، تو اب برائے مہربانی میرے پینڈنگ ڈیوز تو ان لوگوں کو ٹرانسفر کریں اس بچے کے تھرو، تاکہ وہ یہاں پر سبمٹ کرے، وہ یہاں پہ سبمٹ کرے گا تبھی مجھے یہ آگے اپنی کلاسز وغیرہ کیری آن کرنے دیں گے اور میں کروں گی، ادروائز ہفتے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسے ایکسٹینشن مل جائے گی، کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں مطلب ان لوگوں سے کنٹریکٹ میں بات کی کہ یار ایک جینوئن پرابلم ہے، وہ لوگ ایکسٹینشن دے دیں گے، بٹ اس کے بعد کیا ہوگا، کب تک ایکسٹینشن ملے گی؟ اگر وہ فی پے نہیں کرتی پھر اس چیز کی کیا گارنٹی ہے؟ ان کویسچنوں کا آنسر نہ تو میرے پاس ہے نہ ہی ان اسٹوڈنٹ کے پاس ہے۔ چیزیں شیئر کرنے کا یا اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا بیسک مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں سے بچایا جائے۔ دیکھیں جب مطلب ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں ہو گیا، شاہد بھائی ہو گیا، فرمان بھائی ہو گیا، تو مین چیز یہی ہوتی ہے، ہم بچے سے یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں اب بے شک ہمارے طرف سے نہ لازمی نہیں ہوتا، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہزاروں بچے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہر بچہ نہیں جاتا، بٹ آپ انفارمیشن تو لے سکتے ہیں، آپ کو چیزیں تو پتہ ہو سکتی ہیں، آپ کو ریئلٹی تو پتہ ہونا چاہیے نا آپ کو، تاکہ کوئی اس طرح کا بھئی آپ کو پاکستان میں پے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں، پاکستان میں کسی کو بھی میکسیمم اگر آپ پے کرتے ہیں تو $100 پے کریں جو اس کے ویزے کا، یا $300، اس سے زیادہ $1 پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد چیک کریں کہ ان کے بچوں کا ان کے بارے میں کیا فیڈ بیک ہے، وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، وہ یہ تمام چیزیں چیک کریں تبھی ان لوگوں سے کانٹیکٹ کریں۔ فردر اگر آپ کو اس حوالے سے MBBS ابراڈ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے، صرف کرغستان کے لیے نہیں، قازقستان کے لیے، یوکرین کے لیے، نیدرلینڈ کے لیے، یہ وہ کنٹریز ہیں جس میں ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈمیشن اوپن ہے۔ باقی کنٹریز UK وغیرہ، USA وغیرہ، وہ جو ہوتا ہے ستمبر اپٹیک میں ہوتی ہے، ابھی وہاں پر نہیں ہے، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ تمام انفارمیشن پرووائڈ کر دوں گا۔ کوئی آپ کا کویسچن کیوری نیچے کامنٹ باکس میں پوچھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو فیوچر میں MBBS کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔